अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकराम मलिक। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी शाहिद साहब, जिनकी क्राइम पे बड़ी एक स्ट्रॉन्ग गिरफ्त होती है। आज इनसे बात करेंगे डॉक्टर शाहिद सदीक कत्ल केस के बारे में और लाहौर में होने वाले डिफरेंट वाक़यात के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटे। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का लाख सर बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। कोई मसला नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं। सर मुझे आपको पता है कि जिस तरह से ग्रिप है क्राइम पे, उसके एनालिसिस पे, तो मुझे बताएं जैसे अभी अपडेटिंग चल रही है डॉक्टर शाहिद कत्ल केस के हवाले से। डॉक्टर शाहिद कत्ल केस में जो मामलात हुए हैं, जिस तरह से इनकी शफात सामने आ रहे हैं, केस तो ऐसे लग रहा है क्लियर है, आपकी इस बारे में क्या राय है? मैं आपको बताता हूँ बेटे, पता क्या होता है, जिस वक्त कोई ऐसा इशू होता है ना, जब इस तरह का कोई मामला होता है, तो उसमें जिस वक्त मुलजमान इंटेरोगेट हुए होते हैं ना, जिस वक्त शामिल तफ्तीश होते हैं, गिरफ्तार हो गए हुए हैं, तो उस वक्त ना लम्हा ब लम्हा उसकी जो है ना अपडेट्स चेंज होती रहती हैं। अच्छा, हाँ जी। थोड़ी देर पहले कुछ और बात चल रही होती है, बाद में कुछ और हक़ाइक़ सामने आ जाते हैं। अभी तक ना इसके बारे में कोई भी बंदा जो है ना क्लियर जो पोजीशन उसको नहीं कर सकता ना। हालात इस वक्त ये जा रहे हैं कि उसका बेटा 110% मुलव्वस है, और बेटा जो है ना उसने अपने दोस्त शहरयार के साथ और उसके वालिद और उसके ताया के साथ मिलकर जो है ना ये सारा प्लान किया था। गाड़ी इन्होंने बिहाड़ी से ली हुई थी, वो भी सारी चीज़ मंजर पे आ गया, सीसीटीवी कैमरों में चेक हो गया गाड़ी कहाँ से चली। वो जो शहरयार उसके वालिद ने गालबन जो है वो रेंट पे ली हुई थी। तो अभी जो है ना मेरी तो अपनी राय वो यही है, और मैं स्टिल इसी बात पर अभी भी कायम हूँ कि ये आइस का नशा जो है ना उसने ये सारा काम जो है ना करवा दिया है। अदरवाइज कोई बंदा देखे, मेरी बात सुने, हर बंदा जो है ना इतना शौर रखता है, माँ बाप की एक अहमियत होती है, कदर होती है। अब उसमें जो है ना सर ये नशा इतना खतरनाक है? ये खतरनाक नहीं बेटे, ये इतना को खतरनाक है, आप बार बार इस पे जोर देते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये नशा इस तरह का है कि इस वक्त जिस तरह ये ग्रोथ कर रहा है ना, अगर इसको ना रोका गया या इसको बेचने वालों को अगर सख्त से सख्त सजाएं देकर जो मुकाम इबरत ना बनाया गया, तो मैं जो पाकिस्तान का हाल देख रहा हूँ ना, मेरी बातें आपने याद रख रही हैं। और दुनिया के ये शाहिद चौधरी वाहिद बंदा था जिसने 10-12 प्रोग्राम आइस पे कर दिए हुए थे। ये जो है ना नशा, मैंने बड़े लोगों के साथ जो है ना जो बड़े हाई लेवल पे इसको यूज़ करते थे, मैंने उनके जब बातें उनसे की हैं, जब उनसे मैंने सारी चीज़ें पूछी हैं कि ये इसके क्या आफ्टर शॉक्स होते हैं, उन्होंने मुझे ये बताया कि आइस पीने के बाद जो है ना इंसान रह नहीं जाता। ये जो इस्तेमाल करने वाले हैं उनका भी यही मौक़िफ़ है 100%। और ये जो आइस जब लेता था ना, और इसके अलावा डांस पार्टी में पिल्स गोलियां खाता था, वो भी एक कितनी खतरनाक गोली है कि अगर आप अच्छे खासे बंदे को खिला देना तो वो उठ के या तो डांस करना शुरू कर देगा या वो सारे पंखे बंद कर देगा, एसी बंद। ये गर्मी मांगता है नशा ना। आप ये देखें कि कमाई जो होती है ना, ये सबसे ज्यादा जो है काउंट करती है। और वो लड़का जो है ना, जिस तरह उसका बाप उसके लाड लड़ा रहा था कि भाई वो कहता था मैं 3 लाख, मुझे 5 लाख रुपए महीना। तो सर ये इस चीज पे आपकी क्लैरिटी है मुकम्मल कि उसने वालिद से सिर्फ इस वजह से ही रंजिश रखी है कि पैसे नहीं दे रहा था, या उसकी गर्लफ्रेंड इस तरह से जो भी सीन है, सिर्फ इस बिना पर ही ये झगड़ा हुआ, फिर कत्ल हुआ है, या फिर उनकी फैमिली भी मुलव्विस हो सकती है? मैंने कहा है कि 110% जो है ना ये हुआ उसी बातों की वजह से है ना कि खर्चा उसको कम मिलता था बकौल उसके। हालांकि 5 लाख रुपए महीना बेटे, 2 घर चलते हैं 5 लाख रुपए महीने से, तो उस अकेले का जो अपना पॉकेट मनी थी 5 लाख रुपए, 10 घर चल जाते हैं। अब मैं वालिदैन को एक नसीहत यहाँ पे करूंगा ना, कभी भी अपने बच्चों को जो है ना इतने खर्चे ना दें। अगर आप इतने खर्चे देंगे तो डिमांड्स बढ़ती जाएंगी। ये आपको भी पता है कि जिस तरह महंगाई हो गई है, तो अगर आप आज बच्चों को लाख रुपए महीना देना शुरू कर देंगे तो आने वाले वक्त में आप क्या करेंगे? इसलिए इन बच्चों को जो है ना हमेशा छोटे पैसों में ही रखना चाहिए। इनकी अगर आप इतने पैसे उनको देंगी तो ज़ाहिर है वो खर्च भी बाहर वैसे ही करेंगे। तो ये सारी डांस पार्टियाँ, और आप यकीन करें कि लोगों ने मुझे कॉल्स करके बताया कि इस बंदे ने जो है ना इतना को बड़ा नेटवर्क बना लिया हुआ था डांस पार्टियों का, पिल्स गोलियों का, वहाँ पे जहाँ पे ये डांस पार्टियाँ रखवाता अच्छा, ये आपके ज़राए का कहना है? ये मेरे ज़राए ने मुझे ये सारी बातें बताई ना, मुझे कॉल्स आई हैं, मैंने खुद इसके ऊपर प्रोग्राम किया है और मैंने वो बातें लोगों से शेयर की हैं जो किसी भी डिजिटल मीडिया पे नहीं चल रही। ये बंदा जो है ना, ये जो कयूम था लड़का इसका, वो इतना हाई प्रोफाइल बन चुका हुआ था, वो इतना यानी कि उसका सोर्स हो चुके हुए थे कि डांस पार्टी में वो लड़कियाँ यानी 20, 30, 50 लड़कियाँ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, यानी बड़ी मुंह मत्थे लगने वाली लड़कियाँ, वो सारी वो एक कॉल पे इसकी आ जाती थी और सारा इसे सेटअप बनाया हुआ था। और ये सारा क्यों था कि उसको पैसे इतने ज़्यादा मिलते हैं। सर कहते हैं जो कमाई जिस तरह से आती है उस तरह से ही जाती है। बिल्कुल उसी तरह हुआ है, उस तरह से। तो इकरा मेडिकल कम्प्लेक्स कहते हैं इनकी प्रॉपर्टी है, वो चल रहा है, तो वो लोगों से कहते हैं कि उस तरह से पैसे जो है इजाफी वसूल करते थे जिसे कहते हैं, तो ये सारा उस वजह से भी हो सकता है। एक थोड़ी ना प्रॉपर्टी होगी जिससे ये वसूल करते होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ सबसे बड़ी बात जो है ना, मैंने कई प्रोग्राम्स में बात की है कि अगर आपकी कमाई हलाल की है ना, तो आपको जो है ना अल्लाह ताला का आपके ऊपर फजल भी रहेगा और करम भी रहेगा। लोगों ने कमेंट बॉक्स ना, इन्हीं के कमेंट बॉक्स में जो इनके प्रोग्राम हुए हैं डॉक्टर शाहिद सदीक के ऊपर ना, उनके नीचे लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है कि जी ये बंदा जो है ना इतना को खतरनाक था
کہ اس نے اقرا کمپلیکس کو جو ہے نا ایک اڈا بنا رکھا تھا غریبوں کو لوٹنے والا. اب وہاں پہ ہوتا کیا تھا, پرائیویٹ ڈاکٹرز, پرائیویٹ ٹیسٹ. اگر کسی بندے نے باہر جانا ہے تو اقرا میڈیکل کمپلیکس کا جو میڈیکل جو سرٹیفکیٹ تھا بڑا ضروری ہوتا تھا. اگر کسی بندے کو چھوٹی موٹی کوئی ڈیزیز ہوتی تھی, مثال کے طور پر کالا یرکان ہے یا کوئی ایسی بات ہے جو کہ باہر جانے میں پرابلم کھڑی کر سکتی ہے, تو یہ لوگ ایک اچھی خاصی رقم لے کر جو ہے نا اس بندے کو کلیئر کر دیتے. اب آپ مجھے یہ بتائیں, اگر آپ ایک کام کی بنیاد آپ نے بے ایمانی پہ رکھی ہے تو آپ کیسے آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا؟ حرام کا پیسہ جو ہے نا حرام نکلتا ہے. میں نے اکثر پروگرامز میں کہا ہوا ہے اپنی اولاد کو حرام کی کمائی جو ہے نا مت کھلائیں, کیونکہ کچھ عرصے کے بعد جب آپ نے دنیا سے چلے جانا نا تو آپ کی شاید قبر پہ بھی جانے والا کوئی نہیں ہونا. تو کیوں آپ اپنی قبر کے اوپر بوجھ ڈال رہی ہیں, اپنے گناہوں کا پلندہ اتنا بڑھا رہی ہیں؟ آپ غریبوں کو ریلیف دیں, غریبوں کے ساتھ اچھے پیکیج رکھیں, ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں, اولاد کو جو ہے کنٹرول میں رکھیں, تو ایسے حالات نہیں بنتے. یہ اس کے باپ کا زیادہ لاڈ, ماں جو ہے نا اس کا زیادہ کریکٹر ہوتا ہے. میری بات یاد رکھیے گا. آپ دیکھیں کہ اسے ماں کو کیوں نہیں مارا, اس نے باپ کو اس لیے مارا کہ ماں اس کے ساتھ ہوگی, ماں اس کی جو ہے نا ہر اس کے ایپ کے اوپر پردہ ڈالتی ہوگی. اور جو والدین اپنے بچوں کے ایپوں پر پردے ڈالتے ہیں نا ان کو یہ سارا کام دیکھنا پڑتا ہے, اور یہ بہت بڑا المیہ ہے. یہ چھوٹا کام نہیں ہے کہ ایک بچے نے اپنے باپ کو مار دیا اور لینڈ لارڈ باپ کو مار دیا, یہ نہ ہونی تھی. تو سر یہ تو شاہد صاحب کا تو ہمارے سامنے چیز آ گئی, ایک واقعہ ان کے ساتھ ہو گیا, حادثہ جو ان کی نصیب میں لکھا ہوا تھا. ایسے بہت سے پولیٹیشین ہوں گے یا سیلیبریٹیز جو بھی ہوں گے ابھی جو منظر عام پر نہیں آتے ہیں, تو ان کے بیٹے بھی اس طرح سے یا ان کی اولادیں بھی اس طرح سے ان سے بہیو کرتی ہوں گی. بیٹے 110% ایسے ہو. آپ کی نظر میں کوئی ایسی ہے کوئی جو جس کو آپ کو لگتا ہو کہ بڑی منجھی ہوئے لوگ ہیں لیکن ان کی اولاد اس طرح سے؟ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کی پارٹیز اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہاں پہ نہ کوئی بندہ موبائل لے کر جا سکتا ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے بیوروکریٹس کے بیٹے ہیں, سیاستدانوں کے بیٹے ہیں. اگر ایک پارٹی کے اندر ایک بھی کوئی بڑے خاندان کا, کسی وڈیرے کا, جاگیردار کا, کسی لینڈ لارڈ کا بیٹا ہوگا نا تو وہاں پر ان پارٹیز کے اندر موبائل کو آن نہیں کرنے دیتے. میری بات یاد رہی, جس کی وجہ سے یہ چیزیں منظر عام پہ نہیں آتی. لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر ان کے والدین رات کو لا کے بچوں کے سامنے ڈھیر پیسوں کو رکھتے ہیں نا تو ان کے بچے جو ہے نا اچھا امپریشن نہیں لیں گے اس چیز کا. اس سے کیا ہوگا, بچے دیکھتے ہیں ساڑھے پیو کو لینے پیسے نے تو جو باہر ہم کریں گے وہ کوئی بات ہے, ہمارا باپ جو ہے چیزوں کا بھار اٹھا لے گا. یہ چیزیں بچوں کو کرپشن کی طرف لے جاتی ہیں, اور جب آپ ان کے اخراجات کو پورا نہیں کرتی, آپ سوچتی ہیں کہ میں اب ان کو پہلے اتنے پیسے دے رہی ہوں, اب میں ان کو اتنے پیسے دوں گی تو وہ کیسے, یہ بچہ کیا کرے گا؟ تو بچے نے وہی کرنا جو وہ باہر جا کے کر رہا ہے. یہ لڑکا جو ہے نا لاکھوں روپیہ مہینے کا ڈانس پارٹیز میں اڑا دیتا ہے. سر مجھے ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے, آپ یہ چیز کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا بیٹا جو ہے آئس کا ہی نشہ کرتا ہے یا ڈرگ ڈیلنگ میں ہی انوالو وہ پارٹیز میں؟ میں نے اس کے جو ہے نا 2-3 انٹرویو سنے ہیں اس لڑکے کے, قیوم کے نا. ایک لاہوری رنگ کے اوپر ایک لڑکا عدنان ہے, اس سے بڑے اچھے سوالات کیے تھے. اس نے اس سے جب باتیں کی ہیں نا تو اس کی جو باڈی لینگویج تھی نا یا اس کا جو جواب دینے کا طریقہ کار تھا, اس میں مجھے نظر آ رہا تھا اس لڑکے نے آئس پی ہے. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا میں نے ایک بلڈنگ کرائے پہ دی ہے, اس کے اندر منشیات کا ہاسپٹل ہے, اور وہاں پر آئے دن جو ہے نا اس طرح کے جو ہے جو ایڈکٹڈ لوگ ہیں نا وہاں پہ آتے رہتے ہیں, ان کا داخلہ وہاں پہ ہوتا رہتا ہے. اور میں اکثر وہاں پہ کاؤنٹر پہ یا بیٹھا ہوتا ہوں وہاں پہ ریسیپشن پہ. اگر آپ کرائم پہ گرپ رکھتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کرائم میں نشہ بھی آتا ہے تو آپ کو زیادہ تو وہ اس کی باڈی لینگویج بیٹے بتا دیتے تھے, یہ لڑکا جو ہے نا آئس کا نشہ کرتا ہے. آئس پینے والا بندہ آپ لا کر اس کو کہیں میرے سے باتیں کریں, میں 2 منٹ میں آپ کو بتا دوں گا یہ آئس لیتا ہے یا نہیں لیتا. آئس کا نشہ کرنے کے بعد جو ہے نا انسان کی کیفیت ہی چینج ہو جاتی ہے. میری بات یاد رکھیے گا, آپ اگر پریکٹیکل لائف میں دیکھیں گے نا کوئی آئس کو یوز کرنے والا بندہ, اس کی باڈی لینگویج بھی مختلف ہوگی, اس کا بات کرنے کا طریقہ کار بھی مختلف ہوگا, اور وہ الگ اینگل سے دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا اتنے بڑے بڑے بابر بٹ لکھو ڈیری والے جو ہے نا, لکھو ڈیر والا اتنا بڑا نام تھا لاہور کا, اس کو جب مرڈر کیا گیا تو اس کے جتنے بھی شوٹر تھے نا جنہوں نے اس جا کے اٹیک اس کے اوپر کیا, اس کے گھر کے اندر گھس کر, یعنی کہ وہاں پہ 15-20 مسلح افراد ہوتے تھے, تو انہوں نے آئس پیا, اس کے بعد وہ گارڈ ہی نظر نہیں آ رہے اور وہ گھر کے اندر گھس کے جا کر انہوں نے حملہ کر دیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیسے بندہ اتنی جرت کر جاتا ہے. یہ وہ نشہ ہے, وہ کرنے کے بعد نا بندہ یہ سوچتا ہے میں دیواریں چین کے اوپر جو ہے نا اڑ کے پہنچ جاؤں گا. لیکن سر یہ تو پری پلانڈ ایک چیز چلی ہوگی نا, فوری طور پر تھوڑی نا حملہ کر دیا ہوگا, ایک پورا پری پلانڈ چلا ہوگا. یہ 110% جو ہے نا یہ پلان تھا, اور یہ پہلے بھی اس نے حملہ کروایا ہے, اس حملے میں اس کا باپ بچ گیا تھا, اور اس دفعہ جو ہے نا اس نے اتنی سالڈ پلاننگ کی, اور وہ اتنے منجے ہوئے لوگ ہوں گے, وہ جو شہریار کا والد اور اس کا جو تایا تھا انہوں نے فائر کیا نا, جو ابھی تک رپورٹ سامنے آ رہی ہیں. لیکن اس میں ابھی نا میں آپ کو بتایا کہ لمحہ بہ لمحہ جو ہے نا اپڈیٹس چینج ہوتی رہتی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے اب کون سی ایسی بات ہے جو منظر عام پر آ سکے گی, یا کوئی بات ایسی ہو جو چھپائی جا رہی ہو؟ ابھی منظر عام پہ وہ لڑکی جو ہے نا اس کو انٹیروگیٹ کر کے انہوں نے ریلیف دے دی ہے. پولیس والوں نے کہا جی اس کو ابھی تک کلیئرنس سرٹیفکیٹ اس کو دے دیا کہ اس کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. لیکن میں اس بات کو مان ہی نہیں سکتا ہوں کہ ایک لڑکا ایک لڑکی کی خاطر جو ہے اپنے باپ کو قتل کر رہا ہے, تو اس نے یہ راز یا یہ بات اس لڑکی سے شیئر نہ کی ہو.
میں تو اس بات کو کبھی بھی ایڈمٹ نہیں کروں گا. اس نے لڑکی کو لازمی کہا ہوگا میں لڑکی کے کہنے پہ وہ گاڑی لے رہا تھا نا, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے عموماً یہ ہوتا ہے لڑکیوں کے پاس بیٹھ کر ایسے بچے جو امیر ماں باپ کی بگڑی اولادیں ہوتی ہیں یہ زیادہ ڈنگے مارتے ہیں, زیادہ بڑے بڑے جو ہے نا طوطے چھوڑ دیتے ہیں کہ میرے باپ کے جو ہے نا چاند پہ فلیٹ ہیں, فلان ہے ڈمکان ہے, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. لڑکی کا بھی تعلق کسی پولیٹیشین فیملی سے ہے؟ یہ لڑکی کہہ رہا ہے, یہ لڑکی نہیں, لڑکی تو اب کہیں نا, یہ عورت ہے جو اس سے 12 سال بڑی تھی, 30 سال 28 سال تو اس لڑکے کی عمر تھی, تو ظاہر اگر اس سے بڑی تو یہ 38 یا 40 سال کی عورت ہے. تو یہ عورت جو ہے نا یہ ہو ہی نہیں سکتا. میری بات اب لکھ لیجیے گا, میں جو پریڈکشن کرتا ہوتا ہوں نا وہ سارے حالات جو ہے ان کے اوپر جا کے میں رائے دیتا ہوں, تو میں 100% یہ بات کر سکتا ہوں کہ یہ جو لڑکی ہے نا اس کی انوالومنٹ ہوگی. اس کی انوالومنٹ کے بغیر وہ اتنا بڑا اسٹیپ لے نہیں سکتا, کیونکہ وہ اس کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھا ہوا تھا. اس نے اپنی زندگی کے خواب اس کے ساتھ وابستہ کر رکھے تھے, سارا مستقبل اس کے ساتھ اس نے اٹیچ کیا ہوا تھا. تو یہ کیسے ہو سکتا اس لڑکی کو یہ باتیں اس نے نہ بتائی ہوں؟ 100% یہ بتاتا ہوگا, اور اس کے اوپر انٹیروگیشن ہونی چاہیے. میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ابھی بھی تفتیش میں اگر کہیں پہ کوئی لچک ہے نا تو اس کی گرفت ٹائٹ ہونی چاہیے. تو آپ دیکھیے گا کئی چیزیں منظر عام پر آئیں گی. اس لڑکے نے جو ہے نا باہر اور بھی کئی لڑکیوں کے ساتھ اس کے افیئرز ہوں گے, ان کو بھی انٹیروگیٹ کیا جائے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ امپاسبل ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ایک لڑکی یا ایک عورت کی خاطر جو ہے اس نے اتنا بڑا اسٹیپ لے لیا. اس کے پیچھے جو ہے نا ایک جتھا ہوگا لڑکیوں کا. اب بھی اس کا موبائل ٹیلی فون کا ڈیٹا جو ہے وہ بھی ظاہر ہے چیک ہو رہا ہوگا, اس میں واٹس ایپ میسیجز چیک ہو رہے ہوں گے. اور عموماً اس طرح کے جو ممی ڈیڈی بچے ہوتے ہیں نا یہ بڑے غافل ہوتے ہیں, یہ بڑے لاپرواہ ہوتے ہیں. اس کے موبائل سے کئی ایسی چیزیں نکلی ہوں گی, آپ دیکھ لیجیے گا. جب وہ منظر عام پر آئیں گے ان میں ڈانس پارٹیز کے کئی ایسے بےہودہ کلپس ہوں گے, اب وہ نکلیں گی تو پھر ظاہر ہے وہ بھی افراد سارے شامل تفتیش ہوں گے. تو اس لیے جو ہے نا میرا پروگرام جو ہوتا ہے نا, میرے جتنے بھی پروگرامز میں نے کیا وہ کہانی ہوتی ہیں. میں نے پورے اس کے جو مطابقاتی اثرات جو پیچھے کے محرکات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ بندہ دنیا سے جاتا ہے اس کے اوپر پوری ریسرچ ہوتی ہے. تو ابھی یہ کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں, ان کے لمحہ بہ لمحہ جو ہے نا اپڈیٹس چینج ہوتی رہتی ہیں. ابھی کچھ ہے, کل کچھ اور آ جائے, پرسوں کچھ اور سامنے آ جائے. سر آپ کو کیا لگتا ہے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہاں پہ؟ ابھی تو ساری چیزیں ہائپ پہ ہے نا, تو میڈیا پہ بھی ہائپ ہے, ہر جگہ پہ متحرک ہوئے ادارے بھی, تو لیکن یہ کہاں جا کر بات آپ کو لگتا ہے سٹاپ ہوگی؟ میں بتاتا ہوں, یہ میں نے پہلے بھی ایک دو پروگرامز میں بات کہہ دی ہے, یہ صلح ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے وہ ماں کی ممتا جو ہے نا جس کی وجہ سے اس نے اندر بڑی اٹیمپٹ کی ہے, اسی ماں کی محبت جو ہے نا اس کو جیل سے باہر لے آئے گی. ماں کی ممتا کی وجہ سے اٹیمپٹ کیا مطلب ماں کی ممتا, ماں ہی ہمیشہ خراب کرتی ہے. یہ میں آن ایئر آپ کے کیمرے کے سامنے بات کر رہا ہوں. مائیں جو ہے نا اگر پردہ نہ ڈالیں تو میں دیکھتا ہوں باپ ایسے ریلیف کیسے دیتے ہیں. یہ ہمیشہ ماں کا کام ہوتا ہے. اگر باپ پوچھتا ہے منڈا کتنے, وہ ابھی تو گیا باہر. مائیں ہمیشہ پردے ڈالتی ہیں. ماں کا کام یہ بنتا ہے وہ خامد کو سچ بتائے کہ یہ کل رات سے گھر نہیں آیا. جب اس بیچارے نے پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا کہاں پہ ہے, وہ ابھی گیا جی بھائی سبزی لینے کے لیے گیا. تو مائیں پردے ڈالتی ہیں, اور یہ پردہ ڈالنا جو ہے نا یہ ان واقعات کا جو ہے موجب بنتا ہے. اور یہ آپ میری بات نوٹ کر لیجیے گا, یہ قتل کی صلح جو ہے اس کو جیل جانے دیں, 15 سے 20 دن کے بعد یہ صلح ہو جائے گی. آپ کے موقف کے مطابق ان کی صلح ہو جائے گی. اور بیٹے 100% ہوگی. موقف کیا ہوتا ہے, میں آپ کو ڈٹ کے یہ بات بتا رہا ہوں, آپ دیکھ لیجیے گا. اگر یہ مہینے ڈیڑھ کے بعد باہر آنا ہے تو دوبارہ میرا پروگرام کرنے آئیے اور مجھے کہے گا چوہے صاحب آپ نے کیا کہا تھا. تو میں تو آپ کو کنفرم بات بتا رہا ہوں, ہمیشہ جو امراء ہوتے ہیں نا, جو امیر لوگ ہوتے ہیں, جو لینڈ لارڈ لوگ ہوتے ہیں, بچہ کسی اپنے کمرے میں جو ہے لنچ کر رہا ہے, والدہ کہیں اور بیٹھی ہے, ان لوگوں کے گھروں کا یہ کلچر ہوتا ہے. ان میں بہت کم بیٹھک ہوتی ہے نا. یعنی اگر آپ یہ سوچیں کہ جس طرح ہم لوگوں کے گھروں میں, ہمارے تو یہی ہوتا تھا, میں تو یہی ایسے ہی کرتے ہیں کہ ماں ناشتہ بنا رہی ہے نا, روٹیاں پکا رہی ہے, تو ایک بیٹا اسکول جانے لگا تو ناشتہ کر کے نکل گیا, دوسرا آ کے بیٹھا ہے, تیسرا بیٹھا ہے. ہمارا کچن جو ہے نا وہ ہمارا ڈرائنگ روم ہوتا ہے, ڈائننگ ٹیبل ہوتی تھی وہ. تو یہاں پہ اب یہ حالات وہ نہیں ہیں. ابھی وہ بچہ رات ساری باہر رہتا ہے, صبح وہ آتا ہے 2 بجے وہ ناشتہ کر رہا ہوتا ہے, اس کا بریک فاسٹ ہوتا ہے, جبکہ یہ لنچ کا ٹائم ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. اس کی ماں مہینہ نہیں اس کے بغیر رہے گی. سر آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ آئس کا نشہ اس پہ زور دیا گیا ہے, تو صرف یہ آئس کا نشہ کرتا تھا یا ڈیلنگ میں بھی ایسے کچھ انوالو تھا؟ بیٹے یہ کوک کا نشہ بھی کرتا تھا, یہ اسکنک بھی پیتا تھا, مروانہ بھی پیتا تھا, گردہ بھی پیتا تھا, اور بڑی بڑی یہ ہے پلز جو سب سے خطرناک گولی ہے. آئس اور پلز جو ہے نا یہ دونوں تقریباً سیم کیٹیگری کے ہیں. ان دونوں ڈوزوں کو لینے کے بعد انسان رہ نہیں جاتا. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے باتیں جو ہے مشکوک کی ہیں تو وہ استعمال کر کے دیکھ لیں, اس کو خود پتہ لگ جائے گا میں نے کیا کہا ہے. انسان جو ہے نا وہ دیوار کو چک مارنے کی کوشش کرتا ہے, وہ کہتا ہے میں دیوار کو کھا جاؤں گا. یعنی کہ یہ نشہ جو ہے نا انسان کو انسان رہنے نہیں دیتا. تو دیکھنا تو یہ چاہیے نا یہ محرکات یا یہ واقعہ کیوں ہوا. تو میری نظر میں صرف اور صرف آئس کی یوز کرنے کی وجہ سے ہی واقعہ ہوا ہے. آپ دیکھ لیجیے گا, اس کیس کو فائنل ہونے نہیں دینا. پھر دیکھیے گا پولیس اس کیس کے اوپر اپنی اوپینین کیا دیتی ہے. ان کے اوپینین میں یہ لکھا ہوگا
کہ یہ لڑکا ڈرگ کا یوزر تھا. اب شاید اس میں تفصیل سے یہ لائس کے بارے میں نہ لکھا ہو, جی ایسا ہی ہے, اس کے ڈوز لینے کی وجہ سے, نشہ کرنے کی وجہ سے اتنا بڑا انسیڈنٹ اس نے کر دیا, ورنہ یہ کر ہی نہیں سکتا تھا. اور بیٹے باپ کو مارنا, اس طرح سے ہوش میں تو ظاہری بات ہے کوئی اس طرح سے اسٹیپ نہیں ماں لے کو اور سکتا. باپ کو مارنا خالہ جان کا بڑا, جنہوں نے آپ کو پالا پوسا جمع ہے, آپ کی ساری تعلیم تربیت سب کچھ آپ کا کیا, آپ اسی کو مارنے لگے ہیں. تو یہ اس کے لیے آپ کو جو ہے نا, آپ کو ایک ایسا نشہ کرنا پڑتا ہے جو آپ کو تقویت دیتا ہے, جو آپ کو آپ میں سے درندہ ایک اندر جو ہے نا آپ کی باڈی کے اندر گھسا دیتا ہے, اور وہ درندہ جو ہے نا جا کے یہ اٹیمپٹ کرتا ہے. تو سر جتنے بھی نشہ آپ نے جتنے بھی نام لیے ان میں سے سب سے خطرناک جو ہے وہ آئس کا ہی ہے. بیٹے یہ نشہ نہ بھی سکیں, اسے موت کہیں. نوجوانوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے, ان کو یہ اکثر یہ بچوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ لے لو, تم رات کو جاگو گے اپنی اسٹڈیز کی تیاری کرنا, وہ بچے لینی شروع کر دیتے ہیں. وہ اچھا یہاں سے یہ بنایا جاتا ہے کہ آپ کے جاگنے کے لیے جیسے ہم کیفین وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں کہ یہ ہٹلر یوز کرتا تھا, اس نے جنگیں لڑ لی ہیں, اس طرح بڑی باتیں آپ کو سنانے کے بعد اس ڈوز پہ لگایا جاتا ہے. اور یہ عموماً ہاسٹلز جو ہے نا, عموماً نہیں بلکہ میں دعوے سے بات کرتا ہوں, پاکستان کے تمام ہاسٹلز میں, ہمارے الیکٹرانک میڈیا میں, پرنٹ میڈیا میں, جتنے بھی لوگ رات کو جاگ کے کام کرنے والے سب لوگ اس کے اوپر اس کے ایڈکٹ ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ اتنی تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے, ڈیلی جو ہے 2-4 ہزار نشے ہی پیدا ہو رہا ہے روزانہ. سر اس کا سپلائر کون ہے, کون جو ہے, ایک ہوتا ہے نا, ایک گروہ ہوتا ہے, جتھا ہوتا ہے اس کے پیچھے نا, جو اس کو سپلائی کرنے کے لیے آہستہ آہستہ کر رہا ہوتا ہے سب. اس کے اندر جو بھی بندہ یوزر ہے نا, وہ اس کا ڈیلر ہے. آپ اگر استعمال کرتی ہیں, ایک مثال دے رہا ہوں, آپ آگے اپنی اور کمپنی بنائیں گی, آپ اپنی سہیلی کو بھی کہیں گی کہ یہ استعمال کرو, بڑی انرجیٹک ہے, تو جب وہ یوز کرتی ہے نا تو وہ واقعی کہتے ہیں یہ تو بڑی انرجیٹک ہے, مجھے 2 دن نیند نہیں آ رہی, وہ 2 دن اپنے. اور آپ یہ سوچیں کہ نیند ایک ایسی چیز ہے جس سے جو آپ کو چارج کرتی ہے. اگر آپ نیند ہی ٹائم پہ نہیں لیں گے تو آپ کی ساری باڈی, ہڈیاں, آپ کا دماغ, ہر چیز جو ہے اس کو ڈسٹرب کرے گی. اور یہ جو ہے نا, یہ جو بندہ بھی یوز کرتا ہے وہ اس کا ڈیلر ہے. یہ بات آپ کاغذ کو پر لکھ کے جو ہے نا پروگرام میں لگا دیجیے, یہ 100% آپ کو بات بتا رہا ہوں. یہ اگر آپ یوز کرتے ہیں آپ بھی ڈیلر ہیں, میں یوز کرتا ہوں تو میں بھی ڈیلر ہوں. کوئی بندہ جو بیچتا ہے یہ ہو نہیں سکتا وہ ڈیلر نہ ہو. نہیں, مجھے یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک لگی ہے. کوئی بھی اس طرح سے ہوش حواس میں رہتے ہوئے جب تک وہ کسی نشے کا استعمال نہ کرتا ہو, اپنے والد کو اس طرح سے بے باکی کے ساتھ قتل کرنے کی ضرورت رکھ ہی نہیں سکتا ہے. ناممکن ہے, ایسی بات ہے. ایسے درندہ صرف جو ہیں وہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طرف لے کر جا رہے ہیں. اور کچھ چیزیں تو سامنے آ گئی ہیں نا ان ڈاکٹر شاہد قتل کیس میں. یہ جو چیزیں ہیں نا بیٹے, یہ منظر عام پہ ابھی آئیں گی, اور یہ ان ماں باپ کے لیے جو ہے نا لمحہ فکری ہے. ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. ایک اتنا بڑا بندہ جو 13 کروڑ کی گاڑی بیٹے کو گفٹ دینے کا پروگرام بنا رہا ہے, وہ چھوٹی پارٹی ہوگی. اگر اتنے امیر لوگ قتل ہونا شروع ہو گئے اپنے بچوں کے ہاتھوں, تو جو مڈل مین لوگ ہیں وہ تو بےچارے کسی کھاتے میں بھی نہیں آتے. اور یہ نشہ جو ہے نا, یہ میں لوگوں کو 12 دفعہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں. اگر وہ آئس پر لگ گئے نا تو ان کو گولی مار دیں. سر پہلی سمٹم اس طرح سے کیا ہوتی ہے جب ہم بچوں میں دیکھتے ہیں, جب وہ فرسٹلی یوز کرتے ہیں؟ سر بیٹے ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, ان کے جو ہے نا یہ سمجھ لیں کہ ڈوڈے بن جاتے ہیں, اس طرح یہ آنکھیں جیسے ان کی نب ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے یہ دانتوں کو کریچتے ہیں, ان کے دانتوں کو ایسے کرنے سے پکڑے جاتے ہیں. تیسرا وہ اوور بول رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ بولی جاتے ہیں, ڈنگے ماری جاتے ہیں, بڑی بڑی باتیں کری جاتے ہیں. اور تیسرا یہ ہوتا ہے یہ سوتے نہیں ہیں. اور چوتھا ان کو بھوک نہیں لگتی. اگر یہ 5 علامتیں کسی بھی بچے کے اندر ہیں تو وہ یوزر ہے, اس پہ دھیان دیا جائے. اور دھیان نہ دیا جائے, اس کو پورا اس کو واچ کیا جائے, اس کو چیک کیا جائے, اس کو کمرے میں بند کر دیا جائے, اس کو کسی جو ہے ڈرگز ہاسپٹل والوں کے ساتھ رابطہ کیا جائے, اس کا چیک اپ کریں. سر کیس کو آپ بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں, کوئی بھی ایسا واقعہ ہو تو آپ اس کی پوری ریسرچ ہوتی ہے آپ کے پاس, تو ابھی جو انٹروگیشن ٹیم ہے جو بھی تفتیش کر رہی ہیں اس سے آپ مطمئن ہیں؟ بیٹے پتہ کیا, میں نے پہلے کئی پروگرامز میں بات بتائی ہے کہ جو ہماری سی آئی ہے نا, یہ بات یاد رکھیے گا, جو آرگنائز کرائم یونٹ کی جو ٹیمیں کام کر رہی ہیں ان میں یہ کانا جو ہے نا, سی آئی کانا, ان کے پاس یہ تفتیش ہے. اور میں اس بات کو کبھی بھی نہیں مانوں گا. وہ سی آئی اے جو ہے نا, بلکہ لاہور کی تمام سی آئی اے یہ بال کی کھال اتار لیتے ہیں. ایگزیکٹلی. اگر یہ کیس آپریشن والوں کے پاس ہوتا نا تو نہ تو ان کے پاس تفتیش کا اتنا زبردست کوئی اتنا ہوتا ہے کہ اتنے منجے ہوئے ان کے پاس افسر ہیں. سی آئی اے چونکہ ہمیشہ بلائنڈ کیسز جو ہے نا, بلائنڈ مرڈر, ڈکیتی, رابری, ان کی بہت زیادہ ایکسرسائز ہوتے ہیں ان کاموں کے اوپر نا. اور آپ یہ دیکھیں کہ جس ٹیم کے پاس یہ ہے وہ سی آئی ہے,
اور CIA کو عمران کشور جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں, وہ سالار ہیں اس ٹیم کا نا, CIA کے DI جو وہ جو ہے نا لگے جی. تو میری ابھی ریسنٹلی خلیل الرحمان صاحب کا بھی ان کے پاس ہی تھا, ان کے پاس ہی تھا, تو اس میں بھی ابھی کبھی حالات جو ہے چینج ہو رہے ہیں. تو یہ CIA جو ہے نا بڑی کمپیٹنٹ ٹیم ہے. CIA جو ہے نا جو تفتیش کر دے گی وہ آپریشن والے کر ہی نہیں سکتے, یہ بات یاد رکھیے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, اس بارے میں ہم نے بات کی, اب میں تھوڑا سا ٹاپک چینج کرنا چاہوں گی. اب مجھے بتائیں کہ ہم لاہور میں ہمیشہ دیکھتے تھے کوئی نہ کوئی بدماش یا اس طرح سے کوئی ایک نام ہوتا تھا جسے لگتا تھا کہ لاہور ان کے انڈر ہے یا کنٹرول میں ہے. کافی عرصے سے ہو گیا کوئی نام ایسے منظر عام پر نہیں آ رہا. تو کیا ایسا ہے کہ لاہور میں ایسے کوئی کرمنل نہیں ہے یا بدماش جو ہے اوہون کر رہا ہوتا ہے وہ نہیں ہے, یا پھر سب چھپے ہوئے کام کر رہے ہیں؟ اس وقت جو ہے نا انڈر ورلڈ جو ہے لاہور کے اندر بڑا متحرک ہے. انڈر ورلڈ جو ہے نا ان کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں. یہ وہ مافیاز ہوتے ہیں جو ذخیرہ اندوز ہوتے ہیں, جن کا شالمی کے اندر جو ہے نا ایک بندہ ہے, اس کا نا کاسمیٹکس کا 2 نمبر کام ہے, اس کے ٹرک کنٹینر باہر سے آتے ہیں. وہ لوگ جو ہے نا انہوں نے آگے شوٹر رکھے ہوتے ہیں, انہوں نے آگے جو ہے نا اس طرح کے ڈانز وغیرہ رکھے ہوتے ہیں کہ ہمارا کوئی مال نہ کھائے. کوئی بندہ جو ہے نا ہمارے جو ہے نا کام میں گڑبڑ اگر کوئی بندہ فراڈ کرنے کی کوشش کرے تو ہم اس کو فلاں بندے کا نام بتائیں گے, ہمارے پیسے واپس کر دے گا. وہ جو لینڈ مافیا ہے نا ابھی ہے موجود ہے, میں بتاتا ہوں نا, لینڈ مافیا جو زمینوں کے پراپرٹیز کے کام کرتا ہے وہ انڈر ورلڈ ہوتا ہے. جو ذخیرہ اندوز ہیں یہ بھی انڈر ورلڈ ہوتے ہیں. ہم لوگ جو ہے نا انڈر ورلڈ ان لوگوں کو کہتے ہیں کرمنل کو جن بیچاروں پہ 100-150 FIR ہوتی ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ کرمنل ہیں. کرمنل وہ ہیں لیکن وہ انڈر ورلڈ نہیں ہے. ایگزیکٹلی انڈر ورلڈ تو وہ ہے جو سامنے نہیں آتا, وہ ہینڈلر ہوتے ہیں, وہ گاڈ فادر سلیکشن مافیا وہ ہوتے ہیں. وہ بہت زیادہ متحرک ہے, لیکن ان کے پاس ابھی کوئی شوٹر, کوئی اس طرح کا ڈان, کیونکہ پولیس نے جو ہے نا بہت زیادہ ٹائٹ گرفت کر دیا لاہور شہر پہ. پولیس والوں نے جو ہے نا کرمنل کا جینا محال کر دیا ہوا ہے. اس وقت کرمنل جو ہے نا ان کو رہنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی, میری بات یاد رکھیے گا. اور یہ ساری کاپی جو ڈاکٹر عثمان انور کی ہے, وہ لوگ ان کو نیچے میمز بناتے ہیں, لوگ یہ کہتے ہیں کہ IG صاحب فلاں نہیں, وہ بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں. جو وہ کام کر رہے ہیں, یہ جب وہ چینج ہو جائیں گے پھر میں لوگوں سے پوچھوں گا آپ سنائیں. آپ IG پنجاب عثمان انور جو ہے نا بڑے منجے ہوئے افسر لگائے ہوئے ہیں, اور انہوں نے لاہور میں جو ہے نا سیسا پلائی دیوار بن گئے ہیں کرمنلز کے آگے, جس کی وجہ سے آپ کو اس طرح سرعام لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, ابھی آپ نے شوٹرز کا نام لیا کہ انہوں نے اپنے شوٹرز رکھے ہوتے ہیں, ذاتی ہوتے ہیں, جو کسی بھی ٹائم کسی بھی قتل کر دیتے ہیں. تو یہ شوٹرز بیسیکلی بنتے کیسے ہیں, شوٹرز کا نیم کیسے ہم اس کو کر سکتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں بیٹے, میں نے 2-3 پروگرام کیے ہیں, ان میں نے بتایا کہ شوٹر کیسے جنریٹ ہوتا ہے. یہ کوئی بڑا اتنا ایشو نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ نے کوئی جا کے مارکیٹ میں کوئی ٹرینڈ جو ہے نا کوئی کمانڈو نہیں ڈھونڈنا ہوتا. یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ مڈل کلاس کا کوئی بچہ ہے یا بہت غریب گھرانے کا کوئی بچہ ہے, وہ آپ کے پاس آتا ہے, آپ اس کی کمزوریوں سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں, اس کو جوگرز لے دیتے ہیں, پسٹل لے دیتے ہیں, موبائل اچھا لے دیتے ہیں, تو وہ شوٹر تیار ہے. اس کے بعد آپ اس کو بس پیار سے اس کو جھانسے میں دے رہے ہوتے ہیں, جھانسے میں دینا ہوتا ہے. بس اس بچے کی جو ہے نا اس کی جو ہے نا جو کمزوریاں ان کے ساتھ آپ نے کھیلنا ہوتا ہے. آپ اس کو ساتھ تاریخ پہ لے جاتے ہیں, اس کو ساتھ ویپن پکڑوا دیتے ہیں, اور یہ فیسلٹیز جب وہ ٹک ٹاک بنانے شروع کرتا ہے ویپن ہاتھ میں رکھ کے, آپ دیکھتے ہوں گے ویڈیوز بناتے ہیں کہ میرے پیچھے کوئی نہیں, میں آپ یا جو بھی ہیں. جب اس کی حرکتیں جو ہے اس طرف جانی شروع ہو جاتی ہیں نا, تو وہ بندہ جو ہوتا ہے نا ہینڈلر, جو اس کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کو جوگر لے کے دیتا ہے, چھوٹی چھوٹی اس کی ضروریات پوری کرتا ہے, تو وہ گھات لگا کے بیٹھا ہوتا ہے. جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ اب اس کی یہ چیزیں کمزوری بن گئی ہیں, وہ اس سے پسٹل واپس مانگتا ہے کہ یار تیرا پیو شریف آدمی ہے, تو یار بیٹے آپ یہ کام نہ کرو, آپ گھر رہا کرو. اب وہ کیسے برین واشنگ جسے کہتے ہیں ہم, اب وہ کیسے کر رہے لے, پہلے آپ نے اس کو ساری رات نشے کروائے ہیں, سگریٹ کی ڈبیاں لے کے دی, آپ اس کو کہہ رہے ہیں گھر چلے جاؤ. تو وہ بچہ جو ہے نا اس کو یعنی کہ انڈائریکٹلی یہ سمجھاتے ہیں کہ یار ہم تمہارے بھلے میں ہیں, ہم تمہیں کہہ رہے ہیں گھر چلے جاؤ. لیکن اس وقت تک وہ بچہ ان کے رنگ میں رچ چکا ہوتا ہے. اس کو پسٹل پکڑائیں گے, جو فلانے کو گولی مارو, تو وہ زیادہ بہتر نتائج دے گا بنسبت اس بندے کے جس کو آپ پیسے دے کے جنریٹ کرتی ہیں. اس سے بہتر نتائج وہ دے دے گا, کیونکہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا میرے سے راضی ہو جائے. راضی کے چکر میں گولی مار دیتا ہے, اور ہم لوگ اس کا نام جو ہے شوٹر ڈال دیتا ہے. لیکن وہ شوٹر ہوتا نہیں ہے, کیا اس نے بندے کو شوٹ ہوتا ہے, لیکن وہ نیچر میں شوٹر نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی, وہ بیچارہ پہلے قتل میں پھنس جاتا ہے. تو یہ تو سب چیزیں اتنی عام ہوتی جا رہی ہیں. پھر تو اگر ہم دیکھیں, ہم سب کو جیسے ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزیں, تو جس کے پاس جو ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی وہ سب ہو, تو ہم وہ ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ چیزیں جنریٹ ہو رہی ہیں, آپس میں کنٹریبیوٹ ہوتی جا رہی ہیں. بالکل 1,000,000% ایسے ہی ہو رہی ہیں, اور اعصاب کی جنگ ہے یہ. جیسے کسی کا منہ لال ہے تو اپنا پٹ کر لال کرنے والی بات. میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ یہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں نے پروگرام سے اوپنلی بتایا کہ جب میں اس فیلڈ میں تھا آج سے 7-8 سال پہلے, جب میں بند گلیوں میں پھرتا ہوتا تھا, تو شوٹر جو ہے نا ہر دوسرا بچہ شوٹر تھا. جس کی اپنے کمر کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں نا, بچہ شوٹر ہے. تو یہی حالات ابھی بھی ہیں. ابھی صرف انڈر ورلڈ متحرک ہے, اور وہ گھات لگا کر بیٹھے ہوئے ان کو شوٹرز چاہیے
تاکہ اس شہر کو جو ہے نا بمبئی بنا سکیں. لیکن جو پولیس لگی ہے نا, ان پولیس افسران کے ہوتے ہوئے کسی کے باپ کا باپ بھی جو ہے نا بمبئی نہیں بنا سکتا, نہیں کر سکتا. میری بات یاد رکھیے سر, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ابھی جب آپ اس فیلڈ میں تھے تو 7-8 سال پہلے کا ذکر کیا, اس 7-8 سال پہلے کے دور میں اور جو ابھی ریسنٹلی چل رہا ہے, کیا ڈفرینسز ہیں؟ چیزیں اس طرح سے ہیں. ابھی پولیس جو ہے بہت تیز ہو چکی ہے. اس ٹائم پولیس تیز متحرک نہیں تھی. پولیس کے پاس اتنے سائنسی آلات نہیں تھے, لوکیشنز وغیرہ نہیں لے سکتے تھے, ان کی رسائی نہیں تھی ان چیزوں تک. ابھی واٹس ایپ کا ڈیٹا بھی آپ کا محفوظ نہیں, آپ کے موبائل کی سروسز جو ہے وہ لوکیشن لینا, CDR لینا منٹوں سیکنڈوں کا کام ہے. IT ڈپارٹمنٹس بن چکے ہیں اور وہ اتنے طاقتور ہیں کہ آپ بات کر رہے ہیں اور بات کرتے کرتے آپ کی لوکیشن وہ دے دیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, سر اس ٹائم پہ بچنا کتنا آسان تھا؟ اس وقت بچنا بہت آسان تھا, بہت زیادہ آسان تھا. یعنی کہ اگر یہ پولیس اور اس دور کی پولیس کو آپ دیکھیں نا, آج سے 7-8-10 سال وہ 10 سال پہلے والے تو اب افسر بن گئے ہوں گے نا. اب بن گئے ہیں بیٹے, لیکن آلات جو ہے نا, سائنسی آلات, لوکیشن, CDR اس وقت نہیں تھی. اس وقت ایک موبائل تھا, اس کے اوپر کرائم ہو رہا ہوتا تھا اور بڑے محفوظ لوگ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے تھے. تو ابھی وہ حالات نہیں ہیں. ابھی آپ کو ایسے اینڈرائڈ چھوڑ کے ایپل کا فون بھی, اس کی بھی لوکیشن آ جائے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا جرائم میں کمی کی بہت زیادہ یہ جو ہے نا موجہ بن رہی ہیں. اور دوسرا یہ کہ پولیس کی گرفت, ابھی پولیس جو ہے نا, پتہ ہے کہ میں ایک چیز اور آپ کو بتاتا ہوں, ابھی جہاں پہ ہر دوسرا بندہ شوٹر ہے وہاں پہ ہر دوسرا بندہ بھی مخبر ہے. ہر بندہ جو ہے نا پولیس والوں کے ساتھ سلام دعا رکھنے کے لیے نا وہ باتیں پولیس والوں کو بتا دیتا ہے جو ان کو جہاں تک ان کو پہنچنے کے لیے بڑی تگودو کرنی پڑے گی. لیکن وہ فون پہ بندے ان کو بتا دیتے ہیں فلاں بندے نے رات کو یہ کیا, فلاں نے وہ کیا. ایک ابھی دیکھیں نا, پورا لاہور سیف سٹی کیمروں کی جو ہے نا اس کی گرفت میں ہے نا, آج سے 7 سال پہلے یہ تھا ہی نہیں. ابھی یہ ڈاکٹر شاہد مسعود جو اس کا شاہد صدیق کا جو مرڈر ہوا ہے, آپ نے اس میں دیکھا ہے کہ وہاڑی سے چلی ہوئی گاڑی کو جو ہے نا CCTV کیمروں نے جو ہے نا, جو سیف سٹی کے کیمرے ہیں انہوں نے سارا لوکیٹ کر لیا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سائنسی آلات کی ساری بدولت ہو رہا ہے. اگر یہ سائنسی آلات نہ ہوں تو دور وہی 7 سال پہلے والا ہو تو یہ لاہور بمبئی بن جانا تھا. تو سر مجھے یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے بتایا بھی کہ جب آپ اس دور میں رہے ہیں اور سب اس طرح سے محرکات جو بھی ہوتی رہی ہیں, تو کتنا آسان ہوتا ہے کہ اگر پولیس چاہے تو کسی ملزم یا مجرم کو پکڑ سکتی ہے اگر وہ پولیس چاہے تو. اگر کسی ملزمان کو نہیں پکڑا گیا اس دور میں یا اس دور میں تو پولیس کی نااہلی, سستی یا وہ خود جان چاہتے ہوئے ایسے کرتی ہے. ہوتا یہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سفید, جن کو میں نے انڈر ورلڈ کہا ہے, وہ سفید پوش نہیں میں کہوں گا, وہ انڈر ورلڈ ہوتے ہیں. ان لوگوں کے پولیس افسران کے ساتھ تعلق ہوتے ہیں, وہ اپنے تعلقات کو دکھا کر بڑی بڑی ڈانس پارٹی رکھیں گے, گھر میں فنکشن, میرے بیٹے کی برتھ ڈے ہے, بدماشوں کو بھی اکٹھا کر لیں گے, شوٹرز کو بھی اکٹھا کر لیں گے اور وہاں پہ ان پولیس افسران کو بھی بلا لیں گے. جب تک میں نے کئی پروگراموں میں یہ بات کی ہے کہ پولیس افسران سول لوگوں کے ساتھ تصاویر اتارنی بند نہیں نہ کریں گے تو اس معاشرے میں کرپشن اور جرائم کنٹرول نہیں ہوگا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ DIG کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, میں دیکھتا ہوں بہت تگڑے انسپیکٹر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی ویڈیو لگی ہے, اوپر گانے لکھے ہیں, بڑے بڑے جھینگا لالا ہم کے گانے لگے ہیں. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ یار یہ پولیس افسر جو ہے, یہ DSP ہمارے فلاں بندے کے پاس, جس کے پاس میں رات کو جاتا ہوں, جا کے وہاں پہ میں نشے کرتا ہوں ڈیرے دار کے پاس, تو اس کے تو بڑے تعلقات ہیں. اور یہی ابہام جو ہے نا مجھے شوٹر بنا دیتا ہے. اور مجھے وہ کوئی بھی اشارہ کرے گا, میں کہوں گا اس کے تو بڑے پولیس افسران کے ساتھ تعلق ہیں, میں جا کے اس کے کہنے کے اوپر بندہ بھی مار دوں گا, اس کے کہنے کے اوپر میں کسی کو گھر کے آگے جو ہے نا گولیاں بھی چلا دوں گا, ہاف فرائی کر دوں گا, فل فرائی کر دوں گا, جو وہ کہے گا میں کر دوں گا. تو آپ کے مطابق پولیس کو ایک اورا رکھنے کی ضرورت ہے. پولیس والوں کو تصویر ہی نہیں اتروانی چاہیے. کس قانون کے ساتھ کسی کرمنل کے ساتھ یا ڈیرے دار کے ساتھ تصاویر اترواتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں. آپ پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی ایک ملک مجھے بتا دیں جہاں پہ پولیس افسران کی کرمنل کے ساتھ تصاویر اتری ہوں؟ مجھے بتائیں آپ. سعودی عرب دیکھ لیں, وہاں پہ تصویر اتروا نہیں سکتے. اور یہاں پہ آپ بڑی بڑی ڈانس پارٹیوں میں, بڑے بڑے فنکشن میں دیکھیں پولیس افسران جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, کھانے کھا رہے ہیں, گپے لگا رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ان کی شکلیں کیوں دکھاتے ہیں؟ اپنی گرفت جرائم کے اوپر مضبوط کرنے کے لیے. صحیح, ایسے ہی ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ جو عابد باکسر ہمیشہ سے رہے ہیں اور انکاؤنٹر اسپیشلسٹ اس کو کہہ سکتے ہیں, ان کے بعد بھی بڑے شکوے شکایات بھی رہے ہیں, تو آپ کا بھی اس دور میں ایک عروج رہا ہے ایک طرح سے اس معاملات میں, ان کا بھی ایک طرح سے رہا ہے, تو آپ کس چیز طرح سے ریلیٹ کر سکتے ہیں اس کو؟ پتہ ہے کہ عابد باکسر صاحب کو جو پولیس نے انعام دیا ہے نا, میرا نہیں خیال کہ آئندہ کوئی پولیس افسر جو ہے نا اس طرح کے دبنگ قسم کے پولیس کیونکہ شوٹر یا انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ریلیٹ کرتی ہے نا. میں بتاتا ہوں نا, عابد باکسر ایک زبردست انسان ہے, بہت زیادہ زبردست انسان ہے, جہاں دیدہ انسان ہے, لیکن وہ محکمہ پولیس نے جو ہے نا کسی چیز کی گریج ان کے ساتھ نکالی ہے. ایسے پولیس افسر کے ساتھ جو انہوں نے کام کیا ہے نا, یہ انہوں نے تاریخ رقم کر دی ہے. میں دیکھوں گا کہ آئندہ کون سا پولیس افسر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے. عابد باکسر پولیس کا ایک اثاثہ تھا. عابد باکسر جو ہے نا وہ پولیس کا ایک ایسا لیجنڈ آفیسر ہوا ہے کہ ایسے آفیسر کو اگر وہ چھوٹی موٹی غلطی یا کوئی الفاظ کی زیر زبر کر جاتا ہے تو ان کو اگنور کرنا چاہیے.
اصل میں وہ جو ہے نا کرمنل کی حوصلہ شکنی کرنے والا بندہ ہے, اور کرمنل کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے, ان کے حوصلے بلند نہیں کرنی چاہیے. عابد باکسر کا پروگرامز کھول کے دیکھ لیں, میں نے دیکھا جس طرح وہ ریپرزینٹ کرتے تھے اپنے آپ کو, جو پولیس اپنے آپ کو نہیں, پولیس کو جس طرح وہ پریزنٹ کرتے تھے. مجھے کو مائیکا لال کر کے دکھائے, اس بندے کی الفاظ کے اوپر اتنی زیادہ گرفت ہے, آپ کی سوچ ہوگی جن کے اوپینینز کلیئرٹی میں ہونا تو پھر ان کے الفاظ جو ہے نا وہ کلیئر ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا وہ چھٹا پوکا پولیس آفیسر تھا. ایسے آفیسر کو تو جو ہے اس کو تو خود کہنا چاہیے کہ آپ یوٹیوب پہ آئیں اور جو ہے نا لیسن دیں نیشن کو, یہ بتائیں کہ حوصلے کرمنل کے پست کریں. تو آپ کو لگتا ہے سر ان کو مس یوز کیا گیا تھا ان کا عابد باکسر کا؟ نہیں, مس یوز نہیں کیا گیا. انہوں نے جو ہے نا چند ایسی باتیں, ان سے چند ایسے الفاظ ان کے منہ سے نکلے یا بلوائے گئے, نہیں نکلے ہیں, اگلوائے نہیں گئے. وہ چند ایسے الفاظ انٹرویو میں انہوں نے کہے ہیں کہ جی میں عابد باکسر انسپیکٹر, تو وہ یہ چیزیں جو ان کو کہنا چاہیے تھا کہ میں ریٹائرڈ انسپیکٹر. وہ یہ چیزیں جو ہے نا موجودہ جو پولیس ہماری لگی ہے ان کو ان چیزوں نے زچ کیا ہے, انہوں نے ان چیزوں کو غیر مناسب سمجھا ہے, اور انہوں نے یہ سمجھا پتہ نہیں یہ کرائم کو جو پروموٹ کر رہا ہے. کبھی ڈرتے تھے ان سے؟ بیٹے ان سے میں کیا, سارے جتنے بھی لوگ بند گلیوں میں پھرنے والے تھے نا میری طرح, وہ سب عابد باکسر سے خوف کھاتے تھے. نویز صحیح سے ڈرتے تھے اور عمر ورق صاحب سے ڈرتے تھے. یہ وہ افسران تھے جن کا نام آتا تھا نا تو بدماشوں کے یورین نکل جاتے تھے. میری بات یاد رکھیے گا. عابد باکسر جو ہے نا, اس کو محکمہ پولیس کو یہ چاہیے کہ اس کو ایک فارم دیں کہ آپ آگے جو ہے نا ہماری جو لوگ کرائم کی طرف بڑھاتے ہیں, جو بڑھاؤ جن کا ہے یا جو کرائم کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں, ان کے جہاں حوصلے پست کریں. تو عابد باکسر کے پاس جو الفاظ ہے نا حوصلے پست کرنے کے لیے, وہ کسی پولیس افسر کے پاس نہیں. سر اس دور کا کوئی ایسا واقعہ ہے, کیونکہ وہ بند گلیوں والی آپ بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی بدماش اس ٹائم تھے, تو اس طرح کا کوئی واقعہ ہے ان کے ساتھ؟ بیٹے ایک واقعہ آپ مجھے ایک بتا دیں, کوئی یادگار جو ہو. آپ یہ دیکھ لیں کہ پولیس افسر جو تھے نا اس وقت پیٹ پھاڑ کے نا باڈی کے اندر سے گردے پھیپڑے نکال کے دریاؤں کے اندر لاشیں پھینک دیتے تھے. اس سے بڑی اور کیا بات بتاؤں. وہ پولیس افسر بندے کو اٹھاتے تھے نا 8 مہینے تک ان کے گھر والوں کو نہیں پتا لگتا بندہ کہاں پہ. ان کو کڑے لگائے ہوتے تھے سی آئی اے اینٹی ڈکیتی صاحب قلعہ گجر سنگھ, اور وہ ملتے ہی نہیں تھے. ان کے گھر والے ریٹیں کر رہے ہیں, کون سی ریٹیں, کون سے بیلف, کون سے جو ہے اس طرح کے سوشل میڈیا, یہ تھا ہی کچھ نہیں. میں نے بہت طاقتور جو قائم رپورٹر ہے نا, ابھی ان کا نام میں نہیں لینے چاہتا, 2 میرے بھائی ہیں اور بہت بڑے جو ہے نا اس وقت عہدوں کے اوپر وہ جو براجمان ہے, کرائم کی بیٹ کرتے ہیں. وہ مجھے یاد ہے کہ مجھے اینٹی ڈکیتی صاحب قلعہ گجر سنگھ کے باہر کہا کرتے تھے کہ یار شاہی صاحب آپ جا کر اندر سے پتہ کر دیں, کیونکہ میرے ایک انکل ٹائپ تھے چودھری فیروز صاحب, ان کا بیٹا جگہ تھا, میرا دوست تھا, وہ میں نے بڑے پروگرامس میں بتایا ہوا ہے. تو وہ ان کی رسائی نہیں تھی کہ وہ اندر جا کے ملزم کو چیک کر دیں. اینٹی ڈکیتی صاحب کے گیٹ بند ہوتے تھے, اور یہ وہ کام نہیں تھا کہ جا کے اپنا تعارف کرائیں تو پولیس والے دروازہ کھول دیں گے. بیلف اندر نہیں جا سکتا تھا, بیلف کی جرت نہیں تھی وہ تھانے کے اندر چلے جائے سنتری کی اجازت کے بغیر. تو وہ حالات تھے. ابھی کیا ہے, ابھی آپ ایک کرائم رپورٹر گلے میں وہ کارڈ ڈالتا ہے, ہاتھ میں 200 روپے کا مائک پکڑتا ہے, تھانہ کے اندر گھس جاتا ہے. اور یہ میرے پروگرامز کی وجہ سے جو ہے نا یہ چیزیں رکی ہیں, ورنہ سوشل میڈیا بدماشی میں اتر آیا ہوا تھا. تو سر یہ ان سینس اگر دیکھا جائے تو یہ تو ایک میڈیا کی پاور ہے نا, لوگوں کو شعور آ رہا ہے اس بات کا کہ اب دیکھیں نا کچھ لوگ تو واقعی ملزمان ہوتے ہیں جن کو اس طرح سے رکھا جاتا تھا, جن کو ملتا نہیں تھا, گھر والے پریشان رہتے تھے جن کے. کچھ لوگ تو ایسے معصوم بھی ہوتے تھے نا جن کو اس طرح سے پولیس غائب کرتی تھی یا رکھتی تھی. تو یہ ایک پازیٹیو سینس میں بھی دیکھا جائے, نیگیٹو میں بھی دیکھا جائے, وہ تو ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں نا, پرونز اینڈ کونز جو ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ تو ایک سوشل میڈیا کی ایک پاور ہے, اس کا بس ہلکا سا جو کچھ لوگ ہیں وہ مس یوز کر رہے ہیں. باقی تو یہ مجھے ٹھیک لگتی ہے چیزیں. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے نا بے لگام گھوڑا ہے, جو چیزیں الیکٹرانک میڈیا نہیں دکھا سکتا. ظاہری بات دیکھیں, آپ اپنا انالیسس دے رہے ہوتے ہیں کسی بھی ٹاپک پر بیٹھ کے, تو اس کی پاور ہے. ہاں جی, لیکن آپ یہ دیکھیں نا اس پاور میں زیادہ کیا ہو رہا ہے, یہ چیز آپ بے شک نہ مانیں. اگر 100 بندہ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں نا, تو ان میں 87% جو ہے نا وہ کرپٹ ہے. اب کریں بھائی اس کے اوپر آپ کریں کاؤنٹر, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ لوگ جو ہے نا, میں نے تو یہی دیکھا ہے جتنے بھی سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں سارے, دیکھیں بات ہمیشہ میجورٹی کی ہوگی, منورٹی کو کوئی بھی نہیں لیتا. آپ یہ کہ 10 بندے بڑے اچھے ہیں اور 90 بندے خراب ہیں, تو جو اچھے ہیں وہ ان کی بات نہیں آپ کریں گے, آپ 90 کی بات کریں گے جو زیادہ ہے. اس وقت جو ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بندہ اگر رپورٹنگ کر رہا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ چیک کر رہا ہے, اس کے گھر میں کوئی نہ کوئی کرمنل ہے جس کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ اس پلیٹ فارم کو یوز کر رہا ہے, یا وہ خود کرائم کر رہا ہے, یا وہ جو ہے نا کرائم کرنے کا اس کا پلان ہے کہ جب میں پروموٹ ہو جاؤں تب کرائم کروں گا. تو میری بات سنیں, اس میں کہاں کی یہ صافت آ گئی. میں مانتا ہوں کہ سوشل میڈیا جو ہے نا بڑا طاقتور ہے. یہ جو اس وقت جو جاری ہے نا دہائی 21 سے 30 کی, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. الیکٹرانک میڈیا بھی ٹھنڈا پڑ گیا ہے, پرنٹ میڈیا ویسے ختم ہو گیا, یہ سوشل میڈیا کی دہائی ہے. میں مانتا ہوں اس بات کو, لیکن اس کا استعمال اتنا مضر ہو رہا ہے نا. میں آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کی رپورٹنگ نہ کرتے ہیں.
اب آپ میرے ساتھ پروگرام کر رہی ہیں نا, میں نے جو باتیں بیچ میں کی ہیں نا, ان کا تھمبنیل بننا چاہیے, لیکن ہوتا کیا ہے بعد میں نے کچھ اور کی ہے, اوپر تھمبنیل کو سوالیہ نشان نار کے پھیلا دیتے ہیں, اور بچے وہ پروگرام جب کھولتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے اندر وہ بات ہی نہیں ہوتی, تو لوگوں کا جو ہے نا سوشل میڈیا سے بھی اعتبار اڑتا جا رہا ہے. میرے پروگرام سے آپ کھول لیں, جو اندر ہے نا ایک لفظ بھی میں اوپر وہ نہیں لکھتا ہوں جو اندر بات نہ ہوئی ہو. آپ نے مجھے ابھی جو بھی بند گلیوں کے تھانوں کے حالات بتائے آپ نے مجھے, یہاں پہ جو پولیس کا جو کردار ہمیشہ سے رہا ہے 7-8 سال پہلے, سر جیل کے حالات کس طرح سے ہوتے ہیں, وہاں زندگیاں کیسی ہوتی ہیں؟ جیل کے اندر بیٹے ابھی تو جو ہے نا ابھی جیلیں بن چکی ہیں, ابھی جیلیں میں پراپر, پہلے جیلیں نہیں تھی. پہلے کیا تھا؟ پہلے جیلیں جو تھی نا یہ ایک ہاسٹل تھا, یہ بدماشی کو پروموٹ کرنے کا جو ہے نا ایک درسگاہ تھی میری نظر میں. جو پروٹیکشن لینا چاہتا تھا وہ جیل میں چلا جاتا, اور نہیں پروٹیکشن لینے کے لیے جو جاتا تھا نا کسی بھی بہانے سے جو پولیس بھیج دیتی تھی تو وہ اندر جا کے اصلاح نہیں کر سکتا تھا. ابھی جو آئی جی جیل خانہ جاتا ہے میاں فاروق نذیر, آپ کہیں کہ بڑا ان کو افسران کو پروموٹ میں کر رہا ہوں, میں نے ان کی بایوگرافی کی ہیں. بایوگرافی ہمیشہ میں اسی بندے کی کرتا ہوں جس کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں. ابھی جو بندہ جیل سے باہر آئے گا اللہ کے حکم سے وہ 5 نمازیں پڑھے گا, میری بات یاد رکھیے گا. پہلے کیا تھا سر؟ پہلے جیلیں آزاد تھیں, اندر آپ دنیا کا کوئی نشہ باہر آپ کو نہیں ملتا, تو کئی نشے اندر رہ کے بڑے خوش ہوتے تھے. جب ان کی رہائی آتی تھی نا تو وہ رونا شروع کر دیتے, اسی باہر نہیں جانا, کیونکہ اندر نشہ بھی عام ملتا تھا. ابھی وہ جیلوں میں نشے بھی نہیں ہیں, ابھی ملتے ہوں گے کیونکہ کرپشن تو زیرو ٹالرنس پہ کبھی بھی نہیں آ سکتی, لیکن یہ چیزیں طے شدہ ہیں کہ جو حالات آج سے 10 سال 5 سال 15 سال پہلے تھے نا ابھی وہ نہیں ہیں. ابھی جیلیں جو ہے نا گوانتانامو بے بن چکی ہیں. ابھی اگر کسی بندے نے نشہ منگوانا ہے تو بڑا ہی وہ طاقتور ہوگا, بڑا اس کا نالج ہوگا, بڑا اس کا تجربہ ہوگا, بڑے اس کے پرانے تعلقات ہوں گے تو وہ چیز اندر منگوا لے گا. عام آدمی کی رسائی ان چیزوں سے ختم ہو گئی ہے. تو بھی نشہ ہی ہوتا ہے, جب جیل کے اندر جاتا تھا تو ہر کوئی ڈیفرنٹ ٹائپ کے نشہ جو ہے وہ کرتے ہیں نا, تو جو کرتا تھا اس کو وہ مل جاتا تھا آرام سے رسائی. وہ لوگ پتہ ہے کیا کرتے تھے, پیسے دیتے تھے کانسٹیبل کو, اور جیل کے ملازم کو جیب میں سے نشہ نکال کے دے دیتے تھے. پہلے کچھ بھی نہیں تھا, آج سے 8 کے پاس نشہ ہوتا تھا. آج 8-10 سال پہلے جیبوں کے اندر نشے لے کے ملازم پھرتے تھے اور وہ خود ہی پیسے لے کے بیچتے تھے. تو کیسے یہ کرائم رکے گا؟ موبائل ٹیلی فون لا کے وہ دیتے, لوگ بائٹ سے بتے لیتے تھے. یہ مبین بٹ کیوں مرا ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہمارے اندر سے جگہ ٹیکس لیتا تھا. اس وقت موبائل ٹیلی فون جیلوں میں عام ہوتا تھا. ابھی پی سی او بنے ہوئے ہیں, ابھی بھی ہیں موبائل جیلوں کے اندر, واٹس ایپ وغیرہ یہ لوگ یوز کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں سگنل آ جاتے ہیں, لیکن وہ ٹرائی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ لوگ لگے رہتے ہیں, کہیں نہ کہیں ان کو سگنل مل جاتا ہے, ان کی تصویر ادھر سے باہر آ جاتی ہے, یا وائس میسج جو کرتے ہیں جب سگنل پورے ہوتے ہیں وائس میسج باہر آ جاتا ہے. اس طرح نا ابھی اب جو ہے ابھی جیمر سسٹم ہے جیلز وغیرہ پنجاب کی جیلوں میں ایسے ہو رہا ہے, لیکن وہ سمجھ لیں ایک اکا دکا کیسز ہوتے ہیں. مجھے لوگ اندر سے میسج کر دیتے ہیں اور میں حیران ہوں کہ ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ اتنے طاقتور آئی جی کے ہوتے ہوئے, میاں فاروق نذیر کے ہوتے ہوئے یار مجھے پنجاب کی جیلوں میں سے میسیجز آ جاتے ہیں. اچھا, وہاں بیٹھ کر ملزمان میسج کر رہے ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ واٹس ایپ پہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے سگنل نہیں کلیئر ہو رہا, آپ ایک وائس میسج میں آپ کو کرتا ہوں تو جو ہی سگنل کلیئر ہوگا وہ آپ کو جو فارورڈ ہو جائے گا. تو اس طرح لوگوں کے جو ہے نا ان کی آئی چلائی چل رہی ہے, لیکن وہ 1% ہے. 99% جو ہے نا موبائل کو کنٹرول کر لیا گیا ہے, نشوں کو کنٹرول کر لیا گیا ہے. اور میاں فاروق نذیر جو ہے نا, یہ دیکھیے گا آپ, ان کو تھوڑا سا آٹن اور آپ گزر لیتے ہیں, کرائم ختم ہو جائے گا جیلوں میں سے. اگلا جب آئے گا پھر اس کا پتہ نہیں اس کا کیا مزاج ہے, کیونکہ آئی جی کی پوسٹ ہے نا مزاج کی نوکری ہوتی ہے. جس طرح آپ کے دور میں کون تھے جیل کے؟ میرے بڑے بہت زیادہ تھے میرے جیل میں. ایک تھوڑی کیپٹن سرفراز مفتی تھے, محمد حسین چیمہ صاحب تھے, کئی ایسے افسران جو ہے نا, وہ شاہ سلیم بیگ صاحب بھی پچھلے دنوں یہاں سے چینج ہوئے ہیں, تو کئی آئی جیوں کو. آپ کے دور میں آپ کو ایسا کون سا افسر لگتا تھا جو آپ دیکھ کر کہہ سکیں کہ یہ بندہ ایماندار ہے, یہ میں کہہ سکتا ہوں؟ عبدالستار عاجز تھے, طارق بابر صاحب تھے, محمود اکبر چدڑ تھے, ناصر وڑائچ صاحب تھے. یہ آنیسٹ مین تھے, یہ آنیسٹ تھے, یعنی کہ جن کو میں آنیسٹ کہوں گا نا, ایک بندہ بھی نیچے نہیں گیا. ہاں ان کے اندر یہ تھا کرپشن, ان کے اندر یہ تھی, سخت بہت زیادہ تھے, لیکن سختی کے بغیر جیلیں چل نہیں سکتی تھیں. تو وہ جو ہے نا بڑے منجے افسر ہیں جن کے میں آپ کو نام بتا رہا ہوں. طارق بابر تھے, بڑا ان کا بہت بڑا نام ہے, وہ دہشت گردوں کے آگے کھڑے ہوئے تھے. اور یہ جو ہے رحمت علی شاہ صاحب بڑے ڈیڈ آنیسٹ تھے. عبدالستار عاجز جو ہے نیلام کا بیگدہ طارق عزیز صاحب نے سوال کیا تھا, اور یہ زناٹے دار چپیٹ تھی جیلوں کے افسروں کے منہ پہ. کیا تھا وہ سوال؟ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ایسا بندہ بتائے جیلوں کا افسر جو بہت زیادہ ایماندار ہے. تو ایک بندے نے جواب دیا تھا عبدالستار عاجز, تو انہوں نے کہا تھا ٹی وی اس کو انعام دے دیں. تو اس کے بعد اس سوال کے اوپر بہت زیادہ یعنی کہ بہت سوشل میڈیا نہیں تھا, جس کے بعد یہ بات دب گئی, ورنہ طارق عزیز کو لوگوں نے چھوڑنا کہ صرف ایک بندہ ہی نظر آیا. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ سر آپ نے آنیسٹ مین کا بتایا, کرپٹ بندوں میں کون آپ کو لگتا ہے؟ کرپٹ جو بندے ہیں ان میں اعظم خان,
اچھا مجھے تھا کہ آپ نام نہیں لیں گے لیکن آپ نہیں میں نام لوں گا بیٹے, نام کیوں نہیں لوں گا, مجھے ڈر ہے کسی کا. اعظم خان جو ہے نا وہ کرپٹ تھے, لیکن وہ کرپٹ کس طرح کے تھے, اب میں یہ چیز بھی آپ کو کلیئر کر دوں. وہ کرپٹ اس طرح کے نہیں تھے کہ وہ پیسے لینے والے تھے. انہوں نے جو ہے نا کرمنلز کو, ان کو جو ہے نا کریش کرنے کے لیے جو ہے نا حربے اس طرح کے لگائے ہیں کہ وہ کرپشن کے زمرے میں آتے ہیں. مثال کے طور پہ فردوس خان کو ہیروئن جو ہے ان کی وجہ سے لگی. اعظم خان جو تھے نا وہ لوگ بتاتے ہیں وہ پیسے جیسے فیس وغیرہ لے لیتے تھے, لیکن یہ چیزیں اتنی منظر عام پہ نہیں ہیں. ان کی کرپشن میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے جو ہے نا سختی کی ہے. تو آپ دیکھیں جب ایک بندے کو آپ چھوٹے جرم میں زیادہ سختی کریں گے تو بندہ اچھا انسان تو نہیں بنے گا نا, وہ تو معاشرے کا بگڑ جائے گا. اعظم خان صاحب نے جس طرح کے کام کیا نا تاریخ رقم کر دیا ہے. ان کے علاوہ بہت زیادہ چودھری افضال تھے سپرنٹینڈنٹ, وہ بھی یا بکل لوکا دا مال میرے تک کو. ملک مشتاق سے وہ انہوں نے ریمنڈ ڈیوس کو جو ہے نا, ریمنڈ ڈیوس ان کے دور میں رہا ہوا ہے تو وہ اربوں پتی وہ سپرنٹینڈنٹ بن گئے. جاوید لطیف تھا وہ بھی انتہائی کرپٹ آدمی تھا. یہ سارے جو جن کے نام آپ کو بتا رہے ہیں کرپٹ افسر تھے اور یہ بڑے طاقتور سپرنٹینڈنٹ ہوئے ہیں, یہ کوئی عام آدمی نہیں ہوئے ہیں. اور ان کی کرپشن کی وجہ سے جو ہے نا معاشرہ اس دہانے پہ پہنچ چکا ہوا ہے. انہی کے وہ پیداوار جو لوگ تھے نا جرائم پیشہ, جن کے پشت بنائی یہ کرتے تھے, جن کو پیار یہ کرتے تھے جیلوں میں, ان کو انہوں نے بتایا نہیں جیلوں میں آئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے معاشرے کو اس مقام پہ پہنچا گئی ہیں. فردوس خان جو تھا نا بیٹے وہ ہیروئن پیتا تھا. اعظم خان جو تھا نا اس نے اپنے عملے کو یہ کہا ہوا تھا کہ اس کو فری ہینڈ دے دو. فردوس خان تھے کون؟ یہ کرمنل تھا, یہ کار لفٹر تھا اور اتنا بڑا ڈاکو تھا کہ ابھی تک پنجاب کی ہسٹری میں اتنا بڑا ڈاکو پیدا نہیں ہونا. فردوس خان, ہاں جی, بہت بڑا نام تھا وہ جرم کی دنیا کا. اور اس بندے کو جو ہے نا ہیروئن اس کی ہڈیوں میں گھسانے والا اعظم خان ہے. اعظم خان نے عملے کو کہا ہوا تھا اس کو نہ پوچھو فری ہینڈ دے دو, یہ خود ہی پی کے مر جائے. اور وہی حال ہوا ہے. ایک ٹائم پہ فردوس خان کو جو ہے فٹ پاتھ پہ آ کے بیٹھ گئے اور بعد میں کیا ہوا, باہر آیا, ڈکیتیاں نہیں چھوڑی تو پولیس والوں نے اس کو قتل کر کے جو ہے نا دوران ریمانڈ اس کی لاش کو دریا میں پھینک دیا ہوا ہے. اس کے پیچھے تھا بھی کوئی نہیں. یہی باتیں میں بچوں کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے والدین کمزور ہیں نا تو جرم نہ کرنا. پولیس والے جو ہے نا بڑے جو ہے طاقتور لوگ, ان کو بچانے کے لیے آپ لوگوں کو کیفری کردار پہ پہنچا دیں گے, ٹکڑے کر دیں گے, لاشیں دریا میں پھینک دیں گے. ہمیشہ سے یہ ہوا ہے. جو کمزور گھر کا بچہ کرائم میں آیا نا پولیس والوں نے اس کو ذبح کر دیا. میری بات نوٹ کر لیجیے. آپ سے تو اس طرح سے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے جو اس طرح سے بیک گراؤنڈ جن کا کمزور ہوتا تھا, ان کا اتنا جرم نہیں ہوتا تھا. تو کبھی اس طرح سے استحصال ہوا ہے ان لوگوں کو؟ بیٹے میں نے جو ہے نا اپنے میرے پروگرام سے کھول کے دیکھیں, خالد چٹا وہ بھی بڑے کمزور گھر کا تھا, اس کا باپ چنے بیچتا تھا. مبین بٹ بڑے کمزور گھر کا تھا. رئیس کالیا, یہ وہ لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے 100-150 بندے مارے ہوئے ہیں. رئیس کالیا چھوٹا نام تھا. اس کو جب پولیس والوں نے مارا نا تو اس کی باڈی ڈیڈ, اس کے باہر پھینک گئے تھے. جسم پہ سگریٹوں کے نشان لگائے. ہاں جی, پولیس والوں نے آنکھیں جو تھی وہ ڈرل مشین کے ساتھ باہر نکال دی تھیں. بازو توڑ کے ہڈیوں کے اوپر نمک کی تھیلیاں باندھی تھیں. کبھی ایسے آپ نے پولیس مقابلہ سنا ہے؟ اس کا پولیس مقابلہ ایسے ہوا تھا. اور اس کے علاوہ اور درجنوں ایسے ہیں, میں جن کے نام آپ کو اگر بتاؤں تو سارا پروگرام آپ کو کمپلیٹ ہو جائے گا. کمزور گھر کا بچہ جب بدماشی کی لائن میں آیا نا, پولیس والوں نے اس کو ذبح کر کے افسران کو دکھایا کہ جیسی کرائم کو بڑا جو ہے نا اس کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. لیکن حقیقت یہ تھی وہ امیروں کے بچوں کو بچا رہے تھے. ابھی دیکھیں نا رئیس کالیہ کو انہوں نے مار دیا. رئیس کالیہ مرنے کے 2 دن بعد طبی پکڑا گیا اور 1 دن بعد عاطف چودھری پکڑا گیا. ان دونوں کو رئیس کالیہ کی قربانی بچا گئی, کیونکہ لاہور کے اندر اتنے ہنگامے ہوئے تھے نا پاکستان کی, بلکہ میرا خیال ہے شاید پورے پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلا قتل تھا پولیس مقابلہ, کہ جس کے بعد بچے اسٹوڈنٹ جو تھے یہ اسمبلی ہال میں گھس گئے. انہوں نے اسٹیٹ بینک کو آگ لگانے کی کوشش کی ہے اور اس طرح کا پروٹیسٹ ہوا تھا کہ آج تک اس کی مثال نہیں ملتی. اور یہ احتجاج جو تھے نا ان رئیس کالیہ کا جو قتل تھا اس کی وجہ سے مدر طبی بھی بچ گیا اور وہ جو عاطف چودھری تھا وہ بھی بچ گیا, وہ جیلوں میں چلے گئے. تو یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے, غریب گھر کا جو بچہ اس کو پولیس ذبح کر دیتی ہے تاکہ افسران کہ یہ پولیس ہماری ہے نا بڑا کرائم کو ختم کر رہی ہے. اصل میں وہ طاقتور کے بچوں کو بچا رہے ہوتے ہیں. تو غریبوں کو بچوں کو یہ چاہیے وہ روزی روٹی کمائیں, اپنے ماں باپ بہنوں میں زندہ رہیں, اپنی خوشحال زندگی گزاریں. وہ کیوں ایسے کام کرتے ہیں؟ پولیس والے غریب کے بچے کو نہیں چھوڑتے, یہ بات یاد رکھیے. سر میں لاسٹ پہ آپ کا ایک میسج دلوانا چاہوں گی, جو بھی آپ دیتے بھی رہتے ہیں اپنے چینل کے تھرو, لیکن جیسے کہ آپ اس چیز سے گزر کر آئے ہیں اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوئی ہے کہ یہ چیز غلط ہے, جی جی, اور آگے بھی آپ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح سے کام نہیں کرنے چاہیے, تو ابھی بھی یوتھ آپ کو دیکھ رہی ہوگی, آپ جو انسان برے کام کر کے واپس آ جاتا ہے وہ دے سکتا ہے, میرا خیال ہے کوئی بات اپنا میسج. تو آپ کوئی میسج؟ میں بتاتا ہوں, میرا میسج تو بیٹے یہی ہوتا ہے. میسج بڑا تلخ ہے. اکثر لوگ مجھے لکھ دیتے ہیں چوئی صاحب کو تھوڑی شرم کرا کرو, کی کہہ دیں ہو. میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھ, لوگ مجھے کہتے ہیں آپ نے کیا کیا, میں ان کو کہتا ہوں بھائی میں نے جو کیا ہے میں نے بھگت لیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ نہ کریں. نہیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ لوگ, میں کریں بھائی, سارے کریں. بات تو میری پوری کمپلیٹ ہو لینے دیں. میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے جو کیا میں نے وہ بھگتا. میں نے تمام کیسوں میں جو ہے نا جتنے بھی میرے اوپر درج ہوئے ان میں باعزت بری ہوں. میں ان لوگوں کو یہ کہتا ہوں میرے بچے چھوٹے تھے, میں اس وقت ینگ تھا,
मेरे पीछे रोने धोने वाला जो है ना, उस तरह का हालात नहीं थे कि आटे से घर वाले तंग हों। अल्लाह का शुक्र था, घर का सिलसिला चल रहा था। मैं बच्चों को ये कहता हूँ, सबसे पहले कोई भी काम करने से ना आप ये सोच लें, अगर आपकी जवान बहनें हैं, बेटे मेरी बात याद रखिएगा, 2 बहनें हैं शादीशुदा, यानी शादी करने वाली, शादी के काबिल वो गई हैं, आपके वालिदैन बीमार हैं, वालिदा आपकी जो है वो शुगर की पेशेंट है, वालिद का जो है उसको कोई और प्रॉब्लम है, और बच्चे छोटे छोटे हैं, तो आप अगर क्राइम करोगे ना, तो कसम कुरान मजीद की, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कुदरत भी इनका साथ नहीं देगी। क्योंकि ये अपने जो है ना, इकबाल का शेर है कि खुदा उस कौम की हालत को नहीं बदलता जो खुद अपनी हालत को बदलने का ना सोचे। अब आप पहले फंसी हुई हैं। इसकी मिसाल ये है कि एक जुआरी है ना, जिसको पैसों की जरूरत है, वो बड़ा तंग है, वो घर से जेवर उठा के जाएगा रात को जुआ खेलने के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो हार जाएगा। क्यों? उसका पैसा जो है ना बदनवानी का है, करप्शन का है, 2 नंबर है, डकैती का पैसा है, कैसे वो जीत जाए? कुदरत नहीं बैठी हुई, वो कुदरत नहीं हार जीत भी करवानी है ना, बंदे के पास की बात तो नहीं है। तो यही हाल है कि जब आप गुर्बत में धंसे हुए हैं तो आप डकैती करने गई हैं, खुदा की कसम आप पहली डकैती में पकड़ी जाएंगी, मेरी बात नोट कर लीजिएगा। तो ये चीज़ें जो है ना, ये अच्छी नहीं होती। दूर के ढोल सामने ये बात आपने सुनी है, मैं इसकी तस्दीक कर देता हूँ, ये बातें दूर दूर से बड़ी अच्छी लगती हैं। मुझे कई लोग नीचे लिख देते हैं कि चोई साहब आपने क्या किया है, और मैं उनको कहता हूँ भाई मेरे दफ्तर में आ जाएं। अब ये सारी बातें सोशल मीडिया पे करने वाली तो नहीं है ना, मुझे कोई एक ऐसा बंदा बता दें जो अपने माजी का हर वाक़या लोगों से शेयर कर दे। कई ऐसी बातें होती हैं, हमें भी वो थोड़ी ना नौजवानों को बचाने के लिए पर्दे में रखनी पड़ती हैं। तो मैं लोगों को कहता हूँ मेरे दफ्तर आएँ, बैठ के बातें करें, मैं आपको एक एक चीज़ खोल के बता दूंगा। तो क्राइम जो है ना, कभी भी डॉक्टर शाहिद सिद्दीक वाला हाल देख ले, कितनी कमाई उस बंदे ने कमाई होगी। और एक अंधी गोली जो है ना, मौत का मौजब एक ही गोली बनती है, बॉडी पे 20 फायर लगे ना, तो वजह जो होती है ना, मौत की जो वजह होती है वो एक ही फायर होता है कि अगर ये गोली ना लगती तो ये बच जाता। तो एक गोली जो उसको मट्टी की कब्र की आगोश में लगी है, पैसा कहाँ गया? क्या इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स, क्या उसकी दौलत, उसकी शोहरत, उसका पैसा उसको बचा सका? और सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए आप ये चीज़ सोचें, हराम का पैसा हराम निकल जाता है। अगर आपको शक है तो आजमा के देख लें। सही, बहुत शुक्रिया सर। कोई मसला नहीं बेटा जी, थैंक यू सर। यहाँ पे मैं भी मैसेज देना चाहूँगी कि बुराई का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। आपके वालिदैन जो है आप उनकी इज्जत करें, क्योंकि वालिदैन हमेशा आपके साथ नहीं रहते हैं। हर चीज़ पैसे से नापी तोली नहीं जा सकती है। उनका काम होता है आपकी तरबियत करना, और आपका काम होता है उनको बदले में वो रिस्पेक्ट देना जिसके वो हकदार होते हैं। इसी के साथ ही मिलेंगे एक नई तलाश के साथ। अल्लाह निगहबान।